अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह अल-अराफ आयत 88 से 137 तक हम कुरान अज़ीम से इस्तिफ़ादा करेंगे, यानी 12 नंबर 9 का आगाज़ करेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें कुरान पाक की सही समझ दे और अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अहसनुल कलामि कलामुल्लाह व अहसनुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, हदीस क़ुदसी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, रसूलुल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं कि जिस शख्स को कुरान यानी मेरा ज़िक्र इतना मशगूल कर दे कि वो मुझसे कुछ मांग भी न सके, तो मैं उसे मांगने वालों से भी ज़्यादा अता फरमा देता हूँ। और तमाम कलामों पे अल्लाह के कलाम की फ़जीलत इसी तरह है जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला की अपनी तमाम मखलूक़ात पे। इसे बैहक़ी, तिर्मिज़ी और दारमी ने रिवायत किया है। तो कुरान के साथ जो वक्त गुजारा जाना है वो सबसे ज़्यादा कीमती वक्त है। क़ालल मलउल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नक या शुऐब। शुऐब अलैहिस्सलाम की कौम के मुतकब्बिर सरदारों ने कहा कि ऐ शुऐब, हम तुम्हें और तुम्हारे साथ ईमान लाने वालों को अपनी बस्ती से ज़रूर निकाल बाहर करेंगे, या फिर तुम्हें हमारे दीन में वापस पलटना होगा। शुऐब अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगर हम ऐसा करें, चाहे हम ऐसा करें चाहे हम उसे बुरा ही जानते हों, यानी क्या हम जब उसको सही नहीं समझते तो हम ऐसा क्यों करेंगे। फरमाया फिर तो हम अल्लाह पे इफ्तरा पर्दाजी करेंगे, यानी उस पर झूठ गढ़ने वाले होंगे अगर हम तुम्हारे दीन में लौट जाएं, इसके बाद कि अल्लाह ताला ने हमें इससे निजात दे दी। और ये नहीं हो सकता कि हम इसमें लौट जाएं मगर ये कि अल्लाह ही चाहे, जो रब है हमारा। और हमारा रब अपने इल्म की जगह से, इल्म के ज़रिए से हर चीज़ को घेरे हुए है। हमने तो सिर्फ अल्लाह पे भरोसा किया। तो यहाँ पे आप देखें कि वो शख्स जिसे ईमान की लज्जत नसीब हो जाए, फिर वो कुफ्र की तरफ, शिर्क की तरफ, नाफरमानी की तरफ पलटना पसंद नहीं करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान की लज्जत वाली उस शख्स ने जिसे ईमान लाकर कुफ्र की तरफ पलटना इतना नागवार हो जैसे आग में डाला जाना। तो ईमान सबसे कीमती मता है एक मोमिन के लिए। और फिर शऊरी ईमान के उसके बाद फिर इंसान कभी भी जहालत की तरफ पलटना पसंद नहीं करता। तो बहरहाल फिर शुऐब अलैहिस्सलाम जब ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल अल्लाह पे है, तो फिर वो दुआ करते हैं, ए हमारे रब, तो हमारे और हमारी कौम के दरमियान फ़ैसला फरमा दे हक़ के साथ, और तो सबसे बेहतर फ़ैसला करने वाला है। तो उसकी कौम के काफिर सरदारों ने कहा कि अगर तुम लोगों ने शुऐब की पैरवी की तो यकीनन तुम नुकसान उठाओगे। यानी अब वो लोगों को भी बदराग करते थे। क्यों? क्योंकि शुऐब अलैहिस्सलाम उन्हें तिजारत में सच्चाई की तरगीब देते थे, इंसाफ की तरगीब देते थे कि नाप तोल पूरा करो। तो उन्होंने कहा कि अगर तुमने नाप तोल पूरा करना शुरू कर दिया तो फिर तो तुम्हें घाटा ही उठाना पड़ेगा। अब जब वो ना माने तो क्या हुआ, अल्लाह का फैसला आ गया। बस उन्हें ज़लज़ले ने आ लिया, जिसके नतीजे में सब अपने घरों में औंधे मुँह गिर कर मर गए।
جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی گویا کہ کبھی ان گھروں میں رہتے ہی نہ تھے۔ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کی تکذیب کی تھی در حقیقت وہی خسارہ اٹھانے والے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا شعیب علیہ السلام کے واقعے سے کہ اصل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے، اور اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ جب انسان نبی سے دور ہو جائے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہادی برحق ہیں۔ ہم اس وقت تک خیر پہ رہیں گے جب تک ہم نبی کو فالو کرتے رہیں گے، آپ کی فرما برداری کرتے رہیں گے، اور اگر خدا نخواستہ یہ راستہ چھوٹ جائے تو پھر تباہی اور بربادی اور خسارہ ہی خسارہ ہے۔ تو شعیب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہاری بڑی خیر خواہی کی، اس لیے اب میں کافروں کی ہلاکت پہ کیسے افسوس کروں۔ یعنی اصل خیر خواہی اللہ کے ساتھ جوڑنا اور اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا ہی ہے۔ اب 5 انبیاء کرام کے قصے ہم نے پچھلی لاسٹ پارے کے اینڈ میں پڑھے، ان کی امتوں کے واقعات پڑھے، ان کا انجام کار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ کیا ہوتا رہا اوورآل۔ اب مجموعی طور پہ گزشتہ اقوام کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، اور ہم نے جب بھی کسی بستی میں اپنا کوئی نبی بھیجا تو اس بستی والوں کو بھوک اور مصیبت میں مبتلا کیا تاکہ وہ اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری کریں۔ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے نبی بھیجے، لیکن ہر قوم کا وتیرہ کیا رہا کہ وہ اپنے بھیجے ہوئے نبی کی تکذیب کرتے رہے اور شرک اور گمراہی پہ اصرار کرتے رہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلی طور پہ ہلاک کرنے سے پہلے ان پہ چھوٹی چھوٹی تکالیف بھیجی، انہیں محتاجی، تنگ دستی اور بیماری میں مبتلا کیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ لیکن جب وہ اپنی گمراہی پہ، اپنے شرک پہ مصر رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور طرح سے آزمایا۔ فرمایا ثم بدلنا مکان السیئات الحسنہ، پھر ہم نے ان کی تکلیف کو آرام سے بدل دیا، یہاں تک کہ ان کی تعداد کثیر ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ ہمارے باپ دادوں کو بھی تکلیف اور راحت دونوں پہنچی تھی، پھر ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور ان کو خبر بھی نہ ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن پہ آزمائشیں آتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، لیکن منافق کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو نہیں جانتا کہ اس کے مالک نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑ دیا۔ یہی ان اقوام کا حال رہا کہ جب تنگ دستی میں مبتلا ہوئے تب بھی انہیں رب کی طرف پلٹنے کی توفیق نہ ہوئی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ خوشحالی کے دروازے کھول دیے، پھر بھی یہ شکر گزاری کی طرف نہ آئے، لہٰذا پھر اللہ کا فیصلہ ان کے لیے صادر ہو گیا۔ تو مومن دونوں طرح سے آزمایا جاتا ہے، لیکن مومن بصیرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے ان چیزوں کو، لہٰذا جب وہ نعمتوں سے آزمایا جاتا ہے تو شکر کرتا ہے، اور جب تکالیف سے آزمایا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور یہ 2 پر ہیں جو اس کو رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ کون سے پر؟ صبر اور شکر۔ فرمایا اگر بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوی کی راہ اختیار کرتے تو ہم ان پہ آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یعنی ایمان اور تقوی 2 ایسی چیزیں ہیں کہ جو انسان ان کا دامن تھام لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے برکتوں سے نوازتے ہیں، دنیا میں بھی اس پہ رحمتیں برکتیں آتی ہیں۔ لیکن انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کے کیے کی وجہ سے انہیں پکڑ لیا۔
فرمایا کیا بستیوں والے اپنے آپ کو اس بات سے امن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پہ راتوں رات آ جائے جب وہ سو رہے ہوں، یا کیا بستیوں والے اپنے آپ کو اس بات سے امن میں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا عذاب ان پہ دن کے وقت آ جائے جب وہ کھیل کود میں مبتلا ہوں؟ یعنی ایک مومن اور ایک متقی وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا ہے، وہ رات کرتا ہے تو رات سوتے وقت بھی وہ اللہ سے بے خوف نہیں ہوتا، اور دن کی مشغولیات میں بھی اللہ سے غافل نہیں ہوتا۔ اور متقی اور نیک تو وہی ہوتا ہے جو نیک کام کر کے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ فرمایا کیا وہ اللہ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی چال سے تو خسارہ اٹھانے والے ہی اپنے آپ کو امن میں سمجھتے ہیں۔ فرمایا جو لوگ زمین میں رہنے والوں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے وارث ہوئے، کیا یہ بات ان کی اس طرف رہنمائی نہیں کرتی کہ اگر ہم چاہیں تو ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیں اور ان کے دلوں پہ مہر کر دیں کہ پھر وہ کوئی خیر کی بات سنے ہی نہ؟ بات یہ ہے کہ جب انسان گناہوں کو مسلسل اختیار کیے رہتا ہے اور ان پہ ہٹ درمی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے دلوں پہ مہر کر دیتے ہیں، دل سے احساس چھین لیتے ہیں اپنی ذات کا، اور ایسی مہر لگ جاتی ہے کہ پھر ہدایت کی بات، نصیحت کی بات، اللہ کی بات، رسول کی بات، قرآن کی بات دل پہ اثر نہیں کرتی۔ تو دل کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرنی چاہیے، اور دل کی اصلاح کے لیے سب سے کارگر نسخہ جو ہے وہ قرآن ہے۔ فرمایا ہم آپ کو ان بستیوں کی بعض خبریں سناتے ہیں، ان کے پاس ان کے انبیاء کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، یعنی معجزات کے ساتھ آئے، لیکن جن باتوں کو وہ پہلے جھٹلا چکے تھے ان پر وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پہ مہر لگا دیتا ہے، یعنی ان کی سمجھنے کی صلاحیت سلب فرما دیتا ہے، اور ہم نے ان میں سے اکثر کو عہد کا پاسدار نہ پایا بلکہ ان میں سے اکثر کو فاسق ہی پایا۔ تو اوورال بستیوں کی جو قصور رہا بستی والوں کا وہ بتایا گیا۔ ایک تو یہ کہ ان کے اندر عہد کی پاسداری نہ تھی۔ کون سا عہد؟ جو اللہ کے ساتھ ہم نے کیا، الست بربکم، عہد الست، کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنا رب مانیں گے، اور پھر جب تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو اس وقت بھی انسان بڑے اللہ تعالیٰ سے دعوے کرتا ہے کہ اگر یہ تکلیف ٹھیک ہو گئی تو میں اپنے آپ کو درست کر لوں گی۔ جو فرما بردار بننے کا دعویٰ انسان مختلف مواقع پہ کرتا ہے، اس کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ کبھی بھی اس عہد کی پاسداری کرنے والے نہ تھے، اور ان کی روش کیا تھی؟ نافرمانی ہی ان کی روش تھی، جس وجہ سے ان پہ عذاب آیا۔ تو ہمیں کیا سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اپنی فکر کریں۔ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جو عہد باندھا ہے، عہد الست کے بعد لا الہ الا اللہ کا عہد، اس کی پاسداری عملی طور پہ کریں اور اپنا محاسبہ کرتے رہیں اور نافرمانیوں سے خود کو بچاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا پھر ہم نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو جب آپ کو بھیجا گیا فرعون اور اس کے آیان کی طرف، آیان سلطنت کی طرف، تو انہوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ بس آپ دیکھ لیجئے کہ فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوتا ہے۔ اب ان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے پیغمبروں کی بات نہ مانی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ مانا، اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری، ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے فرعون، میں رب العالمین کا پیغامبر ہوں، مجھ پہ یہی واجب ہے کہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہوں۔ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل لے کر آیا ہوں، یعنی معجزات لایا ہوں، بس تم بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ آپ کی بعثت کے دو مین مقاصد تھے۔
فرعون اور اس کی سلطنت کے سرداروں اور اس کے لوگوں کو اللہ کی طرف، ایک اللہ کی طرف بلانا اور بنی اسرائیل کو ان سے نجات دلوانا۔ فرعون نے کہا اگر تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو تو اسے ظاہر کرو اگر تم سچے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ اپنی لاٹھی ڈال دی تو یک وہ ایک اژدہا بن گیا، اتنا سری معجزہ، اور اپنا ہاتھ باہر کیا، یعنی بغل میں دبا کے جب باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا نظر آنے لگا۔ اب یہ تو بہت سری معجزات تھے، لیکن ہوا کیا؟ قوم فرعون کے سرداروں نے کہا یہ تو بڑا بھاری جادوگر ہے، یہ تو تمہیں تمہارے ملک سے نکالنا چاہتا ہے، تو تم لوگ کیا کہتے ہو؟ یعنی اب اپنے آس پاس والوں سے مشورہ کرنے لگا۔ لوگوں نے فرعون سے کہا کہ ابھی اسے اور اس کے بھائی کو روکے رکھیے اور ملک کے تمام شہروں میں اپنے ہرکارے بھیج دیجئے جو ہر طرح کے ماہر جادوگر بلا کے لائیں۔ اور جادوگر فرعون کے پاس آ گئے، یعنی یہ سب ہو گیا، کر لیا گیا۔ تو انہوں نے کہا اب جادوگر جو ہیں وہ چونکہ دنیا دار ہیں تو دنیا دار بندے کی چاہت دنیا ہی ہوتی ہے، لہٰذا جب وہ آئے تو انہوں نے پہلے فرعون سے بات کی کہ اگر ہم غالب آ گئے، جو کہ انہیں یقین تھا، تو یقینی طور پر ہمیں اس کی اجرت ملنی چاہیے۔ فرعون نے کہا ہاں تم لوگ بے شک میرے مقربین میں شامل ہو جاؤ گے، یعنی میں تو تمہیں اپنا بالکل قریبی بنا لوں گا، بڑی آنر کی بات ہے، اور ظاہر ہے کہ پھر اس حساب سے الاؤنسز بھی ہوں گے اور عزت و منزلت بھی ہوگی۔ جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو تم اپنا جادو دکھاؤ یا ہم اپنا جادو دکھائیں، یعنی اب مقابلہ آمنے سامنے ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ہی لوگ دکھاؤ۔ جب انہوں نے اپنا جادو پیش کیا تو لوگوں کی آنکھوں کو مسحور کر دیا، کیونکہ یہ بالکل ایک کھلے میدان میں ایک ان کا جشن کا دن تھا، اس دن سب لوگ جمع کیے گئے تو سب کے سامنے یہ مظاہرہ کیا گیا اور ان کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، یعنی عوام الناس کی آنکھیں مسحور ہو گئیں اور دل ان کے رعب سے بھر گئے، اتنا زبردست جادو، اور انہوں نے بہت بڑا جادو پیش کیا۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی کہا کہ اپنی لاٹھی کو زمین پہ ڈال دیجئے، تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے جادوگروں کے جھوٹ کو نگل گئی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پہ ان کو عطا کی تھی، اس نے جادوگروں کا معجزہ اژدہے کی صورت میں ہڑپ کر لیا، بس حق ثابت ہو گیا اور جادوگروں کا عمل بیکار ہو گیا۔ چنانچہ وہ سب وہاں مغلوب ہو گئے اور ذلت اور رسوائی کا انہیں سامنا کرنا پڑا، اور جادوگر سجدے میں گر گئے۔ 6 لاکھ کی تعداد میں کہتے ہیں کہ یہ جادوگر تھے، سارے کے سارے دیر اینڈ دین سجدے میں گر گئے، اور انہوں نے کہا کیا کہنے لگے کہ آمنا برب العالمین، ہم رب العالمین پہ ایمان لے آئے، سچا ایمان جس کو انہوں نے اوپنلی ڈکلیئر کر دیا۔ کس پہ ایمان لائے؟ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ فرعون نے کہا اس سے قبل کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم لوگ اس پہ ایمان لے آئے، یہ یقیناً ایک سازش ہے جو تم لوگوں نے شہر میں اس غرض سے کی ہے تاکہ اس کے رہنے والوں کو یہاں سے نکال دو، بس تم انقریب جان لو گے کہ تمہارا انجام کیسا ہوتا ہے، میں یقیناً تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ ڈالوں گا، پھر تم سب کو سولی پہ چڑھا دوں گا۔ انہوں نے کہا اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ، کہ بے شک ہمیں تو اپنے رب کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے۔ سچا ایمان، معرفت والا ایمان انسان کو اتنا بہادر بنا دیتا ہے کہ پھر موت کا خوف دل سے نکل جاتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے واپس تو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں اس کے راستے میں موت آ جائے، اور ہم سے تمہاری دشمنی کا سبب اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں کہ جب ہمارے پاس ہمارے رب کی نشانیاں آ گئیں تو ہم ان پہ ایمان لے آئے، یعنی ہم سے تمہیں دشمنی صرف اس پہ ہے کہ ہم نے نشانیاں دیکھ کے ایمان قبول کر لیا۔ اب بڑی خوبصورت دعا انہوں نے کی۔ اب دیکھیں انہوں نے فرعون سے بھیک نہیں مانگی کہ تو ہمیں چھوڑ دے، ہم صرف ایمان ہی لائے، کوئی گڑ گڑائے نہیں، بلکہ اپنے رب سے رجوع کیا۔ یہ ہوتا ہے سچا ایمان۔ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب تو
صبر کو ہم پہ انڈیل دے، یعنی صبر ہی صبر نازل فرما، اور ہمیں اس حالت میں فوت کرنا کہ ہم تیرے مسلمان ہوں، یعنی انہیں اللہ کے راستے میں مرنا محبوب ہوا۔ اور کیا ہوا؟ فرعون نے سب کو قتل کرا دیا۔ اور ابن عباس کہتے ہیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ صبح وہ جادوگر تھے اور شام کو شہید۔ یہ مرتبہ انہیں اس ایمان نے عطا کیا تھا کہ جس ایمان نے ان کے دل سے دنیا کا ہر ڈر اور خوف نکال دیا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی سچا ایمان دے۔ اللہم زدنا ایمانا و یقینا و فقہا۔ اب کیا ہوا کہ قوم فرعون کے سرداروں نے اس سے کہا کہ کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو یوں ہی آزاد چھوڑ دیں گے تاکہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو نظر انداز کر دیں؟ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ بعض اوقات ایک شخص خراب ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے مصاحب بھی برے ہوں تو وہ اس کو مزید خراب کر دیتے ہیں، تو وہ اس کو اور زیادہ پرومپٹ کر رہے ہیں کہ انہیں چھوڑ دو گے، ایسے ہی آزاد چھوڑ دو۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیں گے، اور ہم یقیناً اس پہ قدرت رکھتے ہیں، یعنی ہمارے پاس تو بڑی پاور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، بے شک یہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے، اور آخرت کی کامیابی تو تقوی والوں ہی کے لیے ہے۔ تو ایک تو مشکل حالات میں کرنا کیا چاہیے بندہ مومن کو وہ بتا دیا گیا، اور دوسری طرف اچھا انجام کیسے ہوتا ہے اس کا نسخہ بتا دیا گیا۔ اچھی انجام، اچھی عاقبت کے لیے 3 کام بتائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ۔ دوسری چیز صبر، صبر، ان النصر مع الصبر، فتح جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہے۔ اللہ کو بندے سے صبر مطلوب ہے، صبر بہت بڑی چیز ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا کہ صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا۔ تیسری چیز تقویٰ، ہر جگہ اس کی ذات کا احساس ایسا تازہ ہو کہ انسان اس کی نافرمانی سے خود کو بچا رہے، تو ایسے لوگوں کا انجام پھر اچھا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھا انجام، اچھی آخر عطا فرمائے۔ فرمایا بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں آپ کے آنے سے بھی پہلے تکلیف دی جاتی رہی، یعنی موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ سے پہلے بھی ہمیں ٹارچر کیا جاتا تھا، ہمیں غلام بنایا ہوا تھا، بیگار کا ملازم، اور آپ کے آنے کے بعد بھی یعنی ہماری تو حالات میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان قریب ہی تمہارا رب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں ان کا جانشین بنا دے گا تاکہ وہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی آزمائش ہو رہی ہے کہ وہ عمل کیا کرتا ہے، کیونکہ ایمان کا عملی اظہار بھی دراصل عمل سے ہی ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا جملہ جو ہم نے یاد رکھنا ہے، دن بھر دہرانا ہے، وہ بھی یہی ہے والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام تقوی کے ساتھ ہے۔ اور تقوی کیا ہے کہ ہر دم ہمیں جواب دہی کا احساس تازہ رہے، کوئی بھی کام کریں، بندوں کے ساتھ معاملہ کریں تو سوچیں کیا ہم ان کا حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کا حق دے رہے ہیں، بندوں کا حق دے رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے ہم معاملہ کرنے والے ہیں یا اللہ سے بے خوف ہیں۔ تو ایسا شخص نیکی کرتے نہیں تھکتا اور برائی سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے، وہ چھوٹی سی برائی کو بھی بڑا سمجھتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کے بدلے میں ناراضگی جس کی میں مول لے رہی ہوں وہ ذات اگر ناراض ہو گئی تو پھر میرا انجام اچھا نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے تقوی مانگنا بھی ہے، اور دن بھر اس بات کو دیکھنا ہے ہم نے کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے احساس کے ساتھ سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے فرعونیوں کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی کے عذاب میں مبتلا کیا تاکہ شاید وہ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ کی سنت، اللہ کا طریقہ کیا ہے کہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی سزا دی جاتی ہے، چھوٹی تکلیف دی جاتی ہے تاکہ بندے اللہ کی طرف پلٹ جائیں، نصیحت پا جائیں۔ بس ان کا حال کیا تھا کہ بس جب انہیں کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے ہم تو اسی کے حقدار ہیں،
یعنی اللہ کا احسان ماننے کی بجائے خود کو کریڈٹ دیتے کہ ہم تو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور اگر ان کو کوئی نقصان ہو جاتا تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں سے بدشگونی لیتے، یعنی ان کو کہتے کہ یہ تو تمہاری وجہ سے ہمارے ساتھ ہوا ہے، فرمایا حالانکہ ان کی شومی قسمت اللہ کے پاس ہے، یعنی ان کی جو بری تقدیر تھی وہ تو دراصل ان کے برے اعمال تھے، جیسا کہ قرآن کہتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر انسان کا جو طائر ہے، پرندہ ہے، یا اس کی جو قسمت ہے وہ ہم نے اس کے گلے میں لٹکائی ہوئی ہے، یعنی اس کی نامہ اعمال کی تختی۔ اور یاد رکھیں پیارے رسول نے فرمایا الطیرۃ شرک، کہ یہ شگون لینا ہے یہ شرک ہے، کالی بلی رستہ کاٹ گئی شام کے وقت یہ نہ کرو، تو یہ بندہ مومن کے وتیرے نہیں ہوتے۔ لیکن ہوا کیا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مسئلہ کیا تھا کہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے تھے۔ تو علم جو ہے وہ انسان کو شعور عطا کرتا ہے، اور پھر آگہی اور شعور کے ساتھ جب انسان زندگی بسر کرتا ہے تو پھر یقیناً اپنی آخرت کی فکر کرتا ہے، اللہ کی رضا کی فکر کرتا ہے۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم لا علمی سے علم کی طرف آئیں، اور لا علمی اللہ کی کتاب سے جو لا علمی ہے یہ تباہی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ تو فرعون نے کہا کہ تم چاہے کوئی بھی نشانی لے آؤ تاکہ اس کا جادو تم ہم پہ کرو، ہم لوگ تم پہ ایمان لانے والے نہیں، یعنی تم جو چاہے کر لو، جتنے بڑے بڑے معجزات لے آؤ، ہم نے نہیں ماننا۔ بس ہم نے ان پر طوفان اور ٹڈیوں اور جوؤں اور مینڈکوں اور خون کا عذاب کھلی واضح نشانیوں کی صورت میں ان پہ بھیجا۔ اب ہوتا کیا تھا کہ جب ان پہ یہ سارے عذاب اکٹھے نہیں آئے تھے، باری باری آئے تھے، جب ان پہ عذاب آتا تھا تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوڑے دوڑے جاتے اور کہتے کہ دعا کرو کہ ہم سے یہ عذاب ڈال دیں، ہم ٹھیک ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم درست ہو جائیں گے، ہم مان جائیں گے۔ لیکن پھر جب وہ عذاب ٹل جاتا تھا پھر یہ ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے تھے، پھر اگلا عذاب آتا، پھر یہ وہی کچھ ریپیٹ کرتے۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہدایت بغیر مانگے نہیں عطا کرتا۔ اللہ کی ہدایت عطا کرنے کا قانون یہ ہے کہ جتنی طلب ہوتی ہے اتنی مدد آتی ہے۔ یہ چونکہ ہدایت پانا ہی نہیں چاہتے تھے، وقتی طور پہ اپنے اوپر سے عذاب ٹالنے کے لیے جسٹ کہتے تھے، لہٰذا پھر انہیں توفیق بھی نصیب نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے واضح نشانیاں ان کی طرف بھیجی، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا، اس سے اللہ کی بات سے، اللہ کے پیغمبر کے مقابلے میں خود کو، اس کی بات کے مقابلے میں خود کو بڑا سمجھا، اور وہ تھی ہی مجرموں کی جماعت۔ اور جب ان لوگوں پہ عذاب آتا تو کہتے اے موسیٰ تمہارے رب نے تم سے جو عہد لے رکھا ہے اس کے مطابق تم اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو، اگر تم نے ہم سے یہ عذاب ڈال دیا تو ہم ضرور تم پہ ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ لیکن جب ہم نے عذاب کو ان سے ایک مقرر وقت تک ٹال دیا، یا ہم ان سے ٹالتے تھے جہاں تک انہیں پہنچنا ہوتا تھا، تو وہ وعدہ خلافی کرتے تھے، یعنی اپنی بات سے پھر جاتے تھے۔ تو جب ریپیٹڈلی انہوں نے ایسے کیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، کہ ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا برد کر دیا۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو بہت موقع دیے، جب انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر ہلاکت ان کا مقدر بن گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان کی جانب سے یکسر غافل تھے۔ یہ سر بڑی ڈرنے والی بات ہے۔ ایک قصور کیا ہے کہ آیات کو جھٹلانا، اور دوسرا کیا ہے آیات سے غفلت برتنا، جاننا ہی نہ، سمجھنا ہی نہ، شعوری طور پہ ان کو لینا ہی نہ۔ تو ہمیں اس غفلت سے نکلنے کی دعا بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ عہد بھی کرنا ہے کہ اس غفلت سے نکلنا ہے۔ آئیے قرآن کی طرف سمجھیے اس کو، جانیے اس کو، اور اس کے مطابق زندگی بسر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان لوگوں کو جنہیں دنیا میں کمزور اور ناتواں بنایا گیا تھا، یا جنہیں دنیا کمزور اور ناتواں سمجھتی تھی، اس زمین کے مشرق و مغرب کا مالک بنا دیا، اس سرزمین کا جس سے ہم نے برکتیں عطا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو کہ اتنے مجبور بنائے گئے تھے، ان کو زمین کی سیادت
عطا کر دی۔ وہ جو فرعون کے غلام تھے، وہ جن کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا گیا تھا، لیکن جب وہ موسیٰ علیہ السلام پہ، اللہ کے نبی پہ ایمان لائے اور صبر اور استقامت اختیار کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں زمین کا مالک بنا دیا اور فرعونیوں کے محلوں اور باغات کو ان سے چھین لیا اور ان کو غرق کر دیا۔ فرمایا بنی اسرائیل سے آپ کے رب کا اچھا وعدہ فرعونیوں کے ظلم پر ان کے صبر کرنے کی وجہ سے پورا ہوا۔ تو صبر کامیابی کی کلید ہے۔ اور فرعون اور اس کی قوم کے لوگ جو عمارتیں اور محلات بناتے تھے، انہیں ہم نے تباہ کر دیا، اور ان باغات کو بھی جنہیں وہ چھتوں پر چڑھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نعمتوں کے زوال سے بچائے۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔